अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको SCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 19 अगस्त 2025 है। हालिया दिनों में कुछ कॉलम मरकज़े निगाह रहे, हर जगह हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था और वो कॉलम इमरान खान से माफ़ी मांगने और फिर धमकियों पे इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन इन सब कॉलमों का शिकार कौन सी शख्सियत हुए? एक शख्स जो कि इस अदालती निज़ाम के सरबराह हैं, जिनका नाम चीफ जस्टिस जनाब याया खान है। क्या उनको बाकायदा इन कॉलमों से जो कि लिखे गए, सुहेल वड़ाइश ने लिखे 3 दिन मुसलसल जंग अखबार में, उनका कोलेट्रल डैमेज समझा जा सकता है? क्या वो वाकई ही वाहिद शिकार हैं? और फिर इमरान खान से अब मुलाकात ना कराकर ये निज़ाम क्या साबित कर रहा है, उनका रिएक्शन ना लेकर क्या साबित कर रहा है और उनके ज़मानत के मुकदमात किस तरह से अनफोल्ड हो सकते हैं? इन तमाम तर तफसीलात को ब्रीफली आपके सामने रखेंगे। तो वैसे हमने बहुत लंबे अरसे के बाद आज दोबारा FCR किया, तो हमने इसमें ज़ाहिरी बात है कि इस दौरानिए में बहुत कुछ हुआ। उस बहुत कुछ में जो मेन चीज़ थी, जो सबसे बड़ा टॉपिक था, वो यही था कि हर जगह एक चीज़ डिस्कस होती रही, वो थी ब्रसल्स में यानी बेल्जियम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सुहेल वड़ाइश जो कि सीनियर सहाफ़ी है, उनसे मुलाकात। फिर उन्होंने आकर एक के बाद एक 3 दिन मुसलसल कॉलम्स लिखे 16, 17, 18 अगस्त को, और शुक्र कि आज उनके कॉलम का टॉपिक तब्दील हो गया। तो इन 3 दिनों के अंदर उन्होंने बहुत सारे हलकों को बहुत सारे पैगामात दिए। क्यों अदलिया को ऐसे कर दिया गया, फतह कर लिया गया, क्यों सियासतदान किसी काम के नहीं हैं, क्यों इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, कैसे PTI की सियासत आगे पनप नहीं सकती। इस सब के बावजूद शिकार कौन है एक्चुअली? अच्छा, इस तरफ आता हूँ। जैसे आपने बताया कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम ये वीडियो कर रहे हैं, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बने, निज़ाम इंसाफ आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किल कर दिया गया, ये कहकर के इंसाफ तक रसाई आसान बनाई जाए। अच्छा, फिर ना जो एक तो आप छोड़ दीजिए कि इस वक्त जजेस कॉम्प्लेसेट कितने हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मौजूदा रजीम के साथ हमांग कितने हैं, 26वीं यानी तरमीम कैसे हुई, उसके अलावा भी जो एक जुडिशल स्ट्रक्चर था ना आपका, उसमें इस्लाहात के नाम पे ना उसकी जो तबाही और बर्बादी हो रही है ना, ये किसी भी सामने आने चाहिए। फिर एक गुज़श्ता रोज़ नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास होता है, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं जो कि कमरा अदालत में जजेस के ऑर्डर्स के ज़रिए तय होने चाहिए, वो अब पॉलिसी की सतह पर तमाम चीफ जस्टिस एक बंद कमरे में बैठकर उसके फैसले करेंगे। सीधी सी बात है, अदलिया को ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चलाया जा रहा है काफ़ी अरसे से। लेकिन और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में नहीं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी गालबन मुसल्लह अफवाद से बड़े मुतासिर हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अब उसी तरह का डिसिप्लिन लागू किया जा रहा है। कोई भी जज छुट्टी लेने के लिए चीफ जस्टिस का पाबंद होगा, लोकेशन अपनी शेयर करेगा वो जहाँ छुट्टियों पे होगा। अच्छा, गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के अलावा वो एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ले सकेगा, और अगर वो छुट्टी लेके गया तो किसी भी मुकाम पर वो छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी। ओके। बज़ाहिर तो ये सब कुछ इसलिए नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक या दीगर जजेस ये दीगर फोरम्स पर वहाँ पर बुलाए जाते हैं या वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं, आइन और कानून पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनकी अफरादियत पे गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से खबर बनती है। तो उनको केटर करने के लिए अब यानी कि आप फौज वाला डिसिप्लिन लागू कर रहे हैं। आज तक हम तो ये सुनते आए थे, आइन पाकिस्तान में भी यही दर्ज है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 24 जज हैं, तो जो 23वां सीनियरिटी का जज होगा वो और चीफ जस्टिस आइनी तौर पर बराबर होंगे, इख्तियारात दोनों के बराबर होंगे। चीफ जस्टिस के पास थोड़े से इंतजामी इख्तियारात होंगे। तो आप वो जो सदर मुमलिकत को आइन पाकिस्तान इजाज़त देता है, सदर मुमलिकत वो अपना इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस को देते हैं और चीफ जस्टिस नए SROs जारी करते हैं। तो इस दौरान बहुत कुछ हुआ। इस्लाहात के नाम पर जो निज़ाम इंसाफ की रही सही कसर है, वो जिस तरह से तबाह बर्बाद की जा रही है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे ख्याल में ये करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी का मसला है। लेकिन ये एक पूरा अलग से टॉपिक है, फिलवक्त हम उस बारे में उस पर बात करते हैं। देखिए, जो जिन कॉलम्स का आप जिक्र कर रही हैं, ये कॉलम्स 3 दिन लिखे गए, उसका एक मुतासर फरीक है। मैं यहाँ पे ना सुहेल वड़ाइश साहब गुज़श्ता 3 दिनों से तनकीद की जद में थे। तनकीद हमने भी की कि एक सहाफ़ी वो किसी भी ताकतवर शख्सियत से मिले, ये उसका क्रेडिट है कि वो जैसे तैसे वहाँ पहुँचा, उसने गुफ्तगू की, जैसे तैसे वहां पहुंचा, उसने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद उसने खबर निकाली। फिर आप अपने कॉलम्स में खबर की हद तक रहें तो बात दुरुस्त है। आपको इस मुल्क के तमाम सियासतदान करप्ट, नाअहल और पता नहीं क्या कुछ लगते हैं, जर्नैल आपको मसीहा लगते हैं, कसीदा गोई और चापलूसी में आप हर हदें क्रॉस कर जाते हैं। यहां तक तनकीद दुरुस्त है, लेकिन एक क्रेडिट सुहेल वड़ाइश साहब का बनता है, जो चाहते ना चाहते
ان سے ہو گیا. اور وہ یہ کہ اس سے قبل جب ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کو فتح کرنے کے لیے آئین میں شامل کروائی ہے, جب ہم یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں دیتا, فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں, یہ موجودہ رجیم میں جب جس عدالتی فیصلے پہ ہم نے تنقید کی, شاید آپ اور مجھے تو جانبدار ٹھہرا دیا جاتا تھا, یا اس کے ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس تھے. سہیل وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو کر کے اس کے ہر 3 کالمز میں اپنے 3 پیراگرافز لکھ کر اب اس بات کو ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. اب سپریم کورٹ کے ماضی کے جتنے فیصلے تھے یا مستقبل میں جتنے فیصلے ہوں گے, اب وہ سوالیہ نشان بن چکے ہیں, اور اس کے براہ راست ایفیکٹو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے, میری ذاتی حیثیت میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, ہم قاضی فضیلہ سے بھی ملا کرتے تھے, تو جب وہ شخص اپنے ان غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کی تعویلیں پیش کر رہا تھا نا, ہوتا تھا, تو اس کا باڈی لینگویج, اس کے جو فیشل ایکسپریشن تھے نا, تو اس کے دل کے کسی کونے خدرے میں یہ بات تھی کہ وہ غلط کر رہا ہے, اور اس کا اظہار اس کی باڈی لینگویج سے جھلک رہا ہوتا تھا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ہم 3 بار ملے ہیں, یا کمرہ عدالت میں گفتگو کرتے ہیں, یا پریس ریلیزز جاری کرنے کا انہوں نے ایک نیا جو ریکارڈ ہے وہ جاری کر دیا. ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ پریس ریلیزز آج تک کتنی جاری ہوئی, وہ تقابلی جائزہ ہم پیش کریں گے. تو اس میں وہ ہیں تو بڑے مطمئن, لیکن ساتھ ہی وہ اپنے اسٹیچر کو, اپنے اس پروفائل کو بہتر کرنے کے لیے نا کچھ اقدامات کر رہے تھے, کچھ سیمینارز میں جا رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, اصلاحات کے نام پر کاسمیٹکس چینجز دکھا کہ جی میں مسیحا ہوں, میں عدالتی نظام میں ہوں, میں کمپلیسٹ نہیں ہوں. اب جناب سب سے بڑے متاثرہ وہی شخص ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, کل عمران خان کی ضمانتوں کا مقدمہ ہے, ضمانت نہ ملے, پہلا سوال کیا آئے گا ذہن میں لوگوں کے؟ لوگ پہلی گفتگو کیا کریں گے؟ یہی گفتگو کریں گے کہ عمران خان نے معافی نہیں مانگی, ڈیل نہیں ہوئی, کیونکہ سہیل وڑائچ نے آلریڈی جو ہے وہ یہ سب کچھ بتا دیا تھا, اسی نتیجے میں ضمانت نہیں ہو سکی. یعنی آپ کے پاس اخلاقی جواز تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس پہلے ہی نہیں تھا نا, اب وہ قانونی جواز اور رئیس کثر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. افسوس مجھے ایک بات کا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی خوبصورتی ہے, سیاست دانوں کو, بیوروکریسی کو پہلے استعمال کرتی ہے, پھر ڈسکریڈٹ کرتی ہے. اس بار عدلیہ کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا, وہ ہر بار عدلیہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں. اپنے حامی ججز کو نا انہوں نے بیچ چوراہے رسوا کر دیا. بہرحال اب کل عمران خان کی ضمانت کا مقدمہ ہے, اور اس سے پہلے آج جو عمران خان کے مقدمات سے پہلے آج کی جو سماعت ہوئی مختصر, 3 سماعتیں وسیم ہو چکی ہیں. ایک سماعت جولائی میں جیسے ہی جس دن درخواست دائر ہوئی اگلے ہی دن فکس ہو گئی. پتہ تھا چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کو کہ سلمان صفدر جو ہے وہ جنرل ایڈجرنمنٹ پہ ہیں, اور وہ ان کی اجازت, اور بینچ بھی 2 رکنی ہے, بینچ بھی 2 رکنی تھا, وہ ان کی اجازت سے ہی ہوا. انہوں نے 3 رکنی بینچ کے سامنے 11 اگست کو بھیج دیا. 11 اگست, حالانکہ ان سے درخواست کی گئی تھی 1 ہفتے کا التوا دے دیں, انہوں نے 2 ہفتے کا التوا دیا. اس کے بعد 11 اگست کو مقدمہ دوبارہ زیر سماعت آتا ہے, تو چیف جسٹس بولنے نہیں دیتے سلمان صفدر کو, اور کہتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے کیس کے میرٹس کو ٹچ کیا, تو مقدمے کی سماعت اب جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. لیکن پروسیکیوٹر جو پنجاب کے پروسیکیوٹر ہیں ان کو نوٹس جاری کرے, کہتے ہیں کہ آپ ان پوائنٹس کے اوپر مجھے بتائیں کہ وہ کیسے میرٹس کو ٹچ کر سکتے ہیں, اور آپ دونوں کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کیس کے میرٹس پر بات کریں. پھر آج 19 اگست تک مقدمہ جاتا ہے, اور 17 اگست کو جو ہے وہ عمران خان کے وکلا, 16 اگست کو غالباً عمران خان کے وکلا جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں سلمان صفدر کچھ اضافی دستاویزات. اور آج چیف جسٹس جو کہ عدالتی نظائر ہیں اور کچھ عدالتی فیصلے ہیں کہ عمران خان مرکزی ملزم ہے, شریک ملزمان کو ضمانتیں دی جا چکی ہیں یا کچھ بری ہو چکے ہیں. تو عمران خان کے بارے میں بھی جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز اس وقت کے ہیں وہ پیش کیے انہوں نے, لیکن چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ان کو 3 دن میں ایک لمحہ بھی نہیں مل سکا جس میں وہ یہ مقدمہ دیکھ کے دستاویزات پڑھتے, اور آج پھر انہوں نے کوئی سماعت نہیں کی. اور سلمان صفدر نے آج بھی ان سے درخواست کی مجھے بولنے نہیں دیا گیا. لگتا یہ ہے, جو میری سمجھ ہے, میری رائے ہے, کچھ انفارمیشن ہے, چیف جسٹس نے یہ مقدمہ مقرر تو کر دیا ہے, لیکن اب ان سے نہ وہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ تو اس کو ڈیلے کر دیا جیسے تیسے کرنا تھا. کل اب وہ فائنل ڈے ہے جس دن انہوں نے خود 10:30 بجے سماعت رکھی ہے. چیف جسٹس کے جو کچھ حامی صحافی ہیں ہمارے یہاں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی چیف جسٹس فارغ نہیں ہیں, وہ اتنا سارا کام کر رہے ہیں, وہ اتنے سارے مقدمات کو اور سن رہے ہیں. عمران خان واحد فریق نہیں ہے ان کے سامنے جن کے مقدمات آتے ہیں. تو کل اب انہوں نے باقاعدہ ڈیٹ رکھی ہے, ان کو سلمان صفدر کو سننا بھی پڑے گا, اور جب فیکٹس پڑھے جائیں گے تو میری نظر میں جو بینچ ہے وہ دلچسپ ہے. ایک طرف جسٹس شفیع صدیقی ہیں
جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح باعث نہیں ہے. دوسری جانب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں. ابھی کا ان کا ریکارڈ مجھے پتہ نہیں ہے, حال ہی میں وہ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے تمام مقدمات میں بری کرنے میں وہ شامل تھے. تو اب چیف جسٹس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی رکھی جا رہی ہے کہ شاید ان کے بینچ کے اندر کنسنسس نہیں ہے تو وہ مقدمے کی سماعت نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اگین سہیل وڑائی صاحب نے بہت بری طریقے سے ان کو پھنسا دیا. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ تمام تر جو بھی ہوا نا پچھلے 4-5 دنوں کے اندر, جو بحث سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ تھی, اس کا شکار چیف جسٹس ہوئے, تو وہ پریشر بھی بلٹ اپ ہے اور اب کل کا دن ان کے لیے کافی کروشل بھی ہوگا. دیکھیے, 2 کشتیوں میں جب کوئی شخص سوار رہتا ہے نا تو بعض اوقات وہ کہیں کا نہیں رہتا, بعض اوقات نہیں, ہمیشہ ہی کہیں کا نہیں رہتا, وہ ڈوب جاتا ہے. لیکن پاکستان میں جب آپ دونوں کشتیوں پہ سوار ہوں اور آپ کا وزن جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف والی کشتی پہ زیادہ ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں سیکیور کر لیا جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بڑے زبردست فیصلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیے ہوں گے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اس وقت کے, جو کہ اب 5 رہ گئے ہیں, وہ بہادر اور عظیم ججز جنہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ میں مداخلت کو پہلی بار ایکسپوز کیا تھا نا, تو ان کے پیٹھ میں موصوف نے گھونپا تھا بڑی معذرت کے ساتھ چھرا. اپنے ہی چیف جسٹس کو جب خطوط لکھنے کی باری آئی تھی تو سگنیٹری ہوا کرتے تھے. جب چیف جسٹس پاکستان کو خطوط لکھنے کی باری آئی اور یحییٰ آفریدی صاحب نے بلایا سب کو, تو وہاں پر 5 کے 5 باقی 6 کے 6 ججز حیران رہ گئے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میرے کام میں تو آج تک کوئی مداخلت نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر انہیں اس کا ریوارڈ بھی دیا گیا, صلہ دیا گیا. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ میں بھی تھے لیکن نہیں لگائے گئے. وہ خود بھی غالباً بعد میں ولنگ نہیں تھے. پہلے تو وہ بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں آ رہا ہوں چیف جسٹس, لیکن بعد میں انہوں نے بھی دیکھا کہ نہیں, ان کو مجھ سے بھی زیادہ تابعدار. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا مطلب ہے کہ نشانے پر رہنا, اس سے بہتر اور سیکیور جگہ سپریم کورٹ ہے. اچھا, سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عارضی جج کے طور پہ تو لے آئے, لیکن کل اگر وہ کچھ ایسے آؤٹ آف دا باکس جا کر کھیلتے ہیں تو ابھی انہوں نے پکا ہونا ہے, لیکن ابھی انہوں نے مستقل جج لگنا ہے. جیسے شفیع صدیقی کو تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا, اور ان کے بارے میں تو آلریڈی جیسے شفیع صدیقی آئینی بینچ میں نہیں ہے, لیکن بہت سارے معاملات میں وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بیٹھ کر ان سے مکمل ہم آہنگ ہیں. ایک چیز طے ہے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جب کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے کیا ہونا ہے وہ سب طے ہو کے آتا ہے. اب ان کو ججز کے درمیان اختلافات کہیے یا کسی ایک نقطے پر سب ہم آہنگ نہیں ہے کہ آج بھی 8 سے 10 منٹ یہ لوگ کمرہ عدالت میں لیٹ آئے ہیں, پہلی بات. جو دوسری بات ہے نا اس سارے معاملے میں, کہ مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تاثر ممکنہ طور پر زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کل عمران خان کو ضمانتیں دے دی جائیں. کیا کل عمران خان کو ضمانتیں دے دی جائیں اور یہ تاثر زائل ہو کہ جی عدلیہ اپاج نہیں ہے, عمران خان نے چاہے معافی نہیں مانگی, وہ جو کالموں کا تاثر ہے وہ زائل ہو. اس قسم کے خیالات پہ مجھے معاف کر دیں, ایسا اس وقت کم از کم ممکن نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے, 9 مئی کے مقدمات وہ واحد ڈیل آن دی ٹیبل ہیں. اب تو سہیل وڑائی صاحب نہیں, ساتھ میری بات سنیں نا, ابھی عمران خان کے ٹرائل ہونے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. چیف جسٹس نے جو 120 دن کی مدت دی ہوئی, اوپر سے ایکسپائر ہو رہی ہے. چھوڑ دینا, وہ فیصلہ دینا تھا, کچھ لوگوں کو کنوکٹ کرنا تھا, اپوزیشن کو کم کرنا تھا, مزید فیصلے ابھی آنے والے ہیں. اس میں موصوف نے مکمل سہولت کاری کی تھی. وہ جیسے ایک ڈکٹیٹر کی جانب سے پی سی او جاری ہوتا تھا نا ماضی میں ججز کے نام, پی سی او, ایل ایف او, آج کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اپریل میں ماتحت عدلیہ کے نام وہ ایک قسم کا پی سی او ہی تھا. دوسری بات یہ کہ میں پرسنلی اس کالمز کے شور شرابے سے پہلے یہ سمجھتا تھا, میں کل غلط ثابت ہو سکتا ہوں, آپ مجھے بے وقوف سمجھیے, احمق سمجھیے, ہم سمجھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کل ان کالمز کے شور شرابے سے بھی پہلے مجھے لگتا تھا کہ ممکنہ طور پر عمران خان کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہوگی. دیکھیے اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا نا, عمران خان نے کون سا باہر آ جانا ہے. اچھا ٹھیک, عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ میں کنوکٹ ہے. عمران خان کی اپیلیں سزا معطلی کی اور ایکویٹل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ نہیں رہی, اور نہ ہی کبھی وہ لگ سکتی ہیں جب تک ادھر سے نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے, مقصود عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے. تو یہ اب ساری صورتحال ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا رخ اختیار. آج عمران خان کی فیملی اور ان کے وکلا کی ملاقات بھی تھی, اڈیالہ جیل میں کروائی نہیں گئی. ایک ان کے وکیل علی بخاری ہے, اسلام آباد سے ان کے کینڈیڈیٹ بھی تھے 8 فروری کے انتخابات میں, ان کو ملنے کی اجازت دی گئی. اور علی بخاری کے مطابق عمران خان تک نہ اخبارات پہنچ رہی ہیں, نہ ٹی وی وہ دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اس بات سے بھی ہم اتفاق نہیں کرتے بہرحال. لیکن عمران خان کے نام جو 3 کالم لکھے گئے ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں, ان تک ان کی کتنی جو ہے وہ رسائی ہے یا نہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے. عمران خان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا کیونکہ ایک خوف ریئیکشن کا ہے. مگر بہرحال کل کا دن نہیں, ایک سیکنڈ, اتنا بہترین موقع آپ نے گزشتہ 2.5-3 برس میں طاقت کا اتنا استعمال کیا کہ آپ نے اس ملک کی سوشل, کانسٹیٹیوشنل, پولیٹیکل ڈائنامکس ہی تبدیل کر دی. آپ نے
شخصی آزادیاں، بنیادی انسانی حقوق، لوگوں کو جینے کا، رہنے کا، سیاست کرنے کا، لوگوں کو کاروبار کرنے کا حق چھین لیا، بولنے کا حق چھین لیا. ملک کے اندر نا پولی کرائسس تھے، آپ سمجھ ہاں نہیں رہے. وہ سارے پولی کرائسس آپ نے اس ملک کی 26 کروڑ عوام پہ ایسے ڈالے کہ اب ان کے لیے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ہم ڈمپر بن گئے نا، اچھی بات. اچھا تو خیر اس پہ بھی الگ ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو ڈمپر ہے یہ کس طرح سے سڑکوں پہ قانون کی خلاف ورزیاں کرتا ہے اور ڈمپر ڈرائیور خود کو کیا سمجھتے ہیں. وہ رضوان غلزائی صاحب نے غالباً اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. لیکن کراچی میں پھر جب لوگ ڈمپرز پر تپے تھے اور ڈمپر جلا دیے تھے. نہیں، اگر ڈمپر والے کو کوئی پکڑ لینا تو پھر ڈمپر ڈرائیور ایسوسی ایشن ساری اکٹھی ہو جاتی ہے، کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہوا اس کے پیچھے سندھ حکومت بھی کھڑی ہوئی تھی. یہاں پہ ساری حکومتیں کھڑی ہیں ڈمپر ڈرائیورز کے پیچھے. جی. گفتگو کا مرکز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نادر موقع تھا. دیکھیے آپ طاقت کا بے جا استعمال کریں، آپ 10 سال کسی کو باہر نہ آنے دیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن آپ ریئیکشن آنے دیں. لیکن میچ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. تماشائیوں کے لیے کچھ تھوڑا سا اس میں ٹویسٹ، کوئی اس میں دلچسپی، کچھ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. آپ نے شاٹ کھیل لی، پہلے آپ معافی منگوانے کے سنگلز لیتے رہے، ہر بار آپ رن آؤٹ ہوئے، اگلا نہیں مانا، تو پھر آپ نے ایک لمبا شاٹ کھیل دیا انٹرویو کی صورت میں. تو اب دوسرے فریق دیکھیے، اب یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نا اب دوسرے فریق کو بیٹنگ کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اچھا ممکن ہے عمران خان آج معافی مانگ لیتا یار. ویری فنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب امپائر خود میدان میں اتر کے فریق بن جائے تو اس کے بعد وہ میچ کے رولز جو ہوتے ہیں نا وہ رہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی گارڈ کرنے والا تو بچا نہیں ہے، اس لیے وہ ون سائیڈڈ ہی معاملہ چل رہا ہے. اب بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کے مقدمات کی سماعت بھی نہیں ہو رہی. توشہ خانہ 2 کا مقدمہ جو جیل میں چل رہا تھا وہ بھی آج پھر ایک مرتبہ ملتوی ہو گیا، اس کی بھی تیسری ایڈجرنمنٹ ہے وداؤٹ ہیئرنگ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر کتنے عرصے تک کاٹ کے رکھا جائے گا فیملی سے، لوگوں سے، کہ کوئی ریئیکشن نہ آئے، کیونکہ ون سائیڈڈ گیم ابھی تھوڑا عرصہ مزید پلے کرنا چاہ رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت. تو دیکھنا ہے، کچھ دونوں طرف کو ٹھیک نہیں ہے. ابھی بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوں گی. کل عمران خان کے مقدمات میں کیا ہوگا اور سپریم کورٹ اصلاحات کے نام پر کیا کچھ کر رہی ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.